نحمدُ व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहलन व सहलन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन, मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ इस लेसन 5 एंड डे 1 ऑफ रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में जो है अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे और रहमत हम पे नाजिल करे और बहुत सारी बरक़ात जो है इस रमज़ान में हमें दे ताकि हम कम वक़्त में बहुत सारे काम कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो आज का हमारा टॉपिक है वो जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। तो आइए देखते हैं कि हम उनमें शामिल हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो जो है वो हम कोशिश करें इस रमज़ान में उस तरह बनने की कि अल्लाह ताला हम पे भी अपना करम करे। मगर उससे पहले थोड़ा सा स्पिरिचुअल ब्रीदर ले लेते हैं, एक दो हदीसें पढ़ लेते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है इसे दीन की समझ अता कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तो हमारा सफ़र साथ है और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी साथ रखे। दीन की थोड़ी बहुत जो समझ हम लोग आपस में बैठ के पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई कर रहे हैं। इट्स 2022। मैंने इसको एडिट करना था, भूल गई। इस रमज़ान 2022। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि वो हमें दीन से जोड़ता है, क्योंकि दीन की मोहब्बत और अकीदत एक चीज़ है और समझ-बूझ दूसरी चीज़ है। यानी कि बेशक बहुत सारे लोगों को स्पेशली जो मुसलमान मुल्कों में रहते हैं उनको दीन के साथ मोहब्बत बहुत होती है, मगर उसको अपने अमल में लेकर आना वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसको जो है वो मोहब्बत जब आपके दिल में उतरेगी, तकवा जैसे हमने पहले पढ़ा कि तकवा की जो हालत है वो दिल की हालत होती है। तो जब वो तकवा दिल में आएगा, दीन की मोहब्बत दिल तक उतरेगी, सिर्फ ज़ुबान तक नहीं रहेगी, तो हमारे अमल में भी आएगी और अमल में लाने के लिए हम ज़ाहिरी बात है कुरान और सुन्नत का सहारा लेंगे। जो पैदाइशी मुसलमान हैं, इनके माँ-बाप भी इनको दीन का कुछ ना कुछ बता देते हैं, दीन से लगाव ज़रूर रखते हैं, लेकिन दीन के साथ लगाव के साथ-साथ हमें उसकी समझ-बूझ रख के उसको जो है उस पे अमल भी करना चाहिए और आगे लोगों तक पहुँचाना भी चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है तो उसे खैर कसीर से नवाज़ता है और उसे दीन की समझ भी दे देता है। दीन की समझ बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इससे ये ज़िंदगी भी आसान होती है और अगली ज़िंदगी भी आसान होती है। इसके लिए इंसान को कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। इंसान को इल्म हासिल करने के लिए अपने घर तक से निकलना पड़ता है, या आजकल तो अल्लाह ताला ने इतनी आसानी हमारे साथ कर दी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि हम घर बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी इल्म की तलब में अपने घर से निकले, फरिश्ते इसके अमल को पसंद करने की वजह से इसके लिए अपने पर फैला देते हैं। तो यानी इल्म हासिल करने के लिए निकलना, इल्म की मजलिस में हाज़िर होना बड़ी रहमत का सबब है और फरिश्तों जैसी मखलूक इसकी बिना पर लोगों को वक़्त देते हैं और इसकी तौक़ीर के लिए इनके लिए पर फैला देते हैं कि सुभान अल्लाह, कि अगर हम अपने कमरे से उठ के या अपने बेडरूम से उठ के या लिविंग रूम से उठ के इस ऐसी जगह पर जाते हैं, जहाँ पर बैठ के हम आराम से सुकून से अल्लाह ताला की बात सुन सकें, तो उसमें भी सोचा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे आगे जो है वो फरिश्तों ने जो है हमारे आगे पर फैला दिए हैं। यानी कि इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला उन उन लोगों को देता है। और फिर आगे वक़्त के साथ-साथ वो इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला हमें नज़र भी आती है और लोगों के सामने भी वो जो है हमें महसूस होता है कि अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है हम पे, हमारे काम आसान होते हैं। बेशक हम जितनी मर्ज़ी मुश्किलात में हों, उसके साथ अल्लाह ताला आसानियाँ इतनी देता है। अच्छा, फिर वो ये है कि आसानियाँ देखने के लिए भी आँखें चाहिए कि आप अगर वैसे भी अंदाज़ा लगाएँ अपने अपनी ज़िंदगी में, तो नेमतें बहुत सारी हैं। अगर आप उनको लिस्ट डाउन करें, उनको एक पेपर पे लिखें, तो नेमतें आपकी बहुत सारी हैं और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, वो शायद 1-2 ही होंगी। मगर हम जो है इंसान कमज़ोर हैं, उन 1-2 चीज़ों का हम लोग रोना रोते रहते हैं और जितनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है, उस पे शुक्र गुज़ार नहीं होते। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह इन लोगों को दर्जों में बुलंद करेगा, जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म अता किया गया। ईमान में तो बहुत से लोग मुश्तरक होते हैं, लेकिन इल्म के दर्जों में फ़र्क, और जो-जो इल्म और ईमान के दर्जे बढ़ते हैं, तो इंसान अल्लाह के करीब होता चला जाता है। असल इज़्ज़त इंसान को माल या दुनिया के
کہ کسی اور جا و وقار سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے ہاں عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور تقوی کیسے آتا ہے؟ ہم لوگ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں علم نہ ہو، اور علم کہاں سے آنا ہے؟ قرآن اور سنت سے۔ تقوی اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ ابو ہریرہ انما یخش اللہ من عبادہ علماء، اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے علم والے بندے۔ جتنا انسان کو علم حاصل ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی انسان ہمبل، اتنا ہی انسان عاجز ہو جاتا ہے، اتنا ہی انسان اللہ سے زیادہ ڈرنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے، دنیا ایک قرض ہے، اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور علم یا متعلم، یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں ہے کہ انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کو استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، ان کا آنا قبول کرے، اور ہر قدم پر ان کے لیے فرشتے پر بچھائیں اور ان کے درجات بلند ہوتے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو ویسے بھی ہمیں جو ہے ہر وقت اس اسٹیٹ میں ہونا چاہیے کہ یا تو ہم علم سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں۔ اور ویسے بھی اگر ہم جب علم سیکھ رہے ہوں گے تو ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو لائف ٹائم اسٹوڈنٹ بنا لیں، ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو طالب علم بنا لیں۔ اور طالب علم کی جب بھی طالب علم کو جو ہے وہ آخری وقت اس کا آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں شامل کرے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور جن پر اللہ نے انعام کیا تو دیکھتے ہیں کہ کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ سورۃ النساء میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ انعام اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ ہم ہر روز اس بات کو 20 سے 30 دفعہ، اور اب رمضان میں تو 50 دفعہ 100 دفعہ اس بات کو دہراتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ فاتحہ میں۔ اب دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے جو سچ بولتے ہیں، والشہداء، اور شہداء۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ لائف ٹائم اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو موت جو ہے وہ شہادت نصیب ہو جائے گی۔ والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے، یعنی کہ ان کا ساتھ جنت میں ہو، نبیین کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، تو کتنی خوبصورت وہ جنت بھی بن جائے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ایک دعا جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور آج کل تو ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ ملٹیپلائڈ ہوگی ہوئی وہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، ایسا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے اور وہ ان کے نام کے مستحق ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں سورۃ النساء میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رشک کرتے ہیں، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے۔ تو ان کے لیے یہ آیات اتری ہیں، مگر ساتھ شرط لگا دی ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ لائف از چیلنجنگ، لائف جو ہے از ناٹ اے بیڈ آف روزز، لائف آسان نہیں ہے، کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ تو اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ بچوں کو جو ہے آپ شروع سے اس بات کو سمجھائیں ان کو کہ لائف از اے ٹیسٹ، اینڈ جو جتنے دیر آپ لوگ ہمارے گھر میں، لڑکا ہے یا لڑکی، ہمارے گھر میں آپ اس ٹیسٹ، اس چیلنج کو سیکھنے کے لیے، اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہم لوگ آپ کے اس لحاظ سے تربیت کر رہے ہیں، اور پھر ان کو بتائیں بھی کہ ہم نے کیسے آپ کی تربیت کی تاکہ وہ آگے اپنے بچوں کی ویسے ہی تربیت کر سکے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی ایک جنریشن تو ہے بچوں کی بہت اچھی تربیت ہے، مگر نیکسٹ جنریشن کو آگے بچوں کی تربیت نہیں کرنی آتی، تو وہ
اس میں پھر وہی ماں باپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر میں بچوں کو بتائیں بھی کہ دس از ہاؤ پیرنٹنگ ورکس، اس طرح سے والدین جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو تربیت کے لحاظ سے وہی بات میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہے تربیت میں ماں باپ کا بچوں کو یہ سکھانا، بہرحال میرا پرسنل ایک ہے کہ بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر تو ہوتی ہے، ان کو کھیلنے کا ٹائم ضرور دیں، ان کے فری ٹائم ان کو ضرور دیں، مگر یہ ہے کہ ان کو لائف کے چیلنجز سکھانے کی کوشش کریں فرام دا ویری بگننگ، اور جو ہے ان کو جیسے وہ اپنا برین کیسے یوز کرتے ہیں، بہرحال وہ تو ایک بہت ایک لمبا ٹاپک علیحدہ ہو جائے گا، مگر بچوں کو کبھی یہ ہمیشہ سے شروع سے ان کا برین واش کریں کہ لائف از اے ٹیسٹ۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا لائف از اے ٹیسٹ، اور جنت فری میں نہیں ملے گی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی تو جنت ملے گی، یہ ان کی اطاعت ہم کریں گے تو ہمیں ان عظیم لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انسان اپنے بہت سے کام بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات مرغوبات دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں عزت مل جائے، مگر ہمیں ایسا کرنا اطاعت نہیں کہلاتا۔ اطاعت کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ حضرت امام بخاری نے جب اپنی حدیث کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے سوچا کہ میں سب سے پہلی حدیث کیا لکھوں، تو انہوں نے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ یہ حدیث کا ہاف پارٹ ہے اور ہاف دوسرا ہے، تو کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو جتنی ہماری نیت خالص ہوگی اور جتنا ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا، جتنے ہم لوگ فوکسڈ ہوں گے، جتنا ہم گول اورینٹڈ ہو کے اپنی لائف گزاریں گے، چاہے دنیا کے لیے گول اورینٹڈ ہو چاہے آخرت کے لیے گول اورینٹڈ ہو، تو جو ہماری آخرت کی گول اورینٹیشن ہے وہ ہماری اس کے نیچے ہماری جو ہے وہ دنیا کی اورینٹیشن گول ہمارا ہو۔ تو کبھی بھی اپنے دین کے گول کو، اپنی جنت کے گول کو جو ہے وہ نیچے نہ رکھیں دنیا کے گول سے۔ دنیا کا گول جو ہے وہ آپ کا بعد میں آنا چاہیے، پہلے آپ کا دین کا گول۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ اپنے زندگی میں آپ کو مل سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے زندگی میں اطاعت رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اور اس کے بعد علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ ایک نیکی جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی ایک اس کے 10 آپ کو اس کے 10 کا اجر ملتا ہے آپ کو اس کا، مگر آپ کی نیت خالص ہوگی، آپ کا ارادہ اچھا ہوگا تو وہ نیکی جو ہے وہ 700 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر جو ہے 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سارا جو ہے نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، پھر اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہوتا ہے اس نیکی کو۔ تو وہ شخص جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے، تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کے تابع کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات اللہ کے تابع دار ہے۔ سورج کو دیکھیں ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند کو دیکھیں اس کے اپنے ایک فیزز ہیں، اس کے اپنے ایک حرکات ہیں ساری، وہ کرتا ہے۔ چرند پرند جو ہے وہ صبح کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، پودوں نے اپنے ایک سیٹ ٹائم پہ نکلنا ہے اور سیٹ ٹائم پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہمیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے، تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اور اگر ہمارے اندر کچھ آرگنائزیشن سکلز ویک ہیں، ہم اگر فوکس نہیں رہ سکتے تو ہم ان چیزوں سے سیکھیں کہ کیسے فوکس رہنا ہے۔ ہم ان چیزوں سے، ہم اس کائنات کو دیکھ کر تو اس سے سیکھیں کہ فوکس کیسے رہنا ہے۔ ہم نے اپنا جو گول ہے اس کو اپنا کیسے ایک فوکس کرنا ہے اس گول کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، خواہشات، جذبات، اس کی تمام دلچسپیاں، اس کے تعلقات سب کے سب اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اور ویسے بھی بندگی جو ہے وہ اس سے غلام سے اس کا تشبیہ ہے، تو غلام جو ہے وہ سر تسلیم ہم کر دیتا ہے، تو ہمیں بھی، ہمارا بھی وہی رویہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے ظاہری باتوں کو تو سمجھ جاتا ہے، لیکن بہت سی باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ان کی حکمت جاننے کے لیے صرف ظاہری یا دنیا کے علم کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ پھر وہی سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
تو وہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کون سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا. کتنا خوبصورت رفاقت ہے یہ. ومن یطیع اللہ ورسولہ، یعنی ہر وہ شخص جو اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور بچہ ہو یا بوڑھا، جو ہے وہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی اطاعت میں یہ بھی بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ اطاعت کے لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانا جائے کہ ہمارے اندر کیا سکلز ہیں، ہمارے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹی دی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہوئی ہے کہ اس کو بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو اللہ کی بات بتانے کے لیے ان کو دعوت دیں، ان کے لیے کھانے اچھے بنائیں، ان کے گھر کھانے، تاکہ وہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ لوگ آپ کی سنیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کے پاس اسپیکنگ سکلز بہت اچھے ہیں، بولنا بہت اچھا آتا ہے، تو وہ دین کا کام کرے، اپنا نالج حاصل کرے دین کا، اور بولنے کو جو ہے وہ بول کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. جس کو بولنا اچھا آتا ہے لازمی بات ہے وہ لوگ اس کو سننا بھی پسند کریں گے. اور اسی طرح اپنی لازمی نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس اسپیکنگ سکلز بہت اچھے ہیں یا جو لوگوں ساتھ ریلیشن شپس بڑے اچھے بنا سکتا ہے، تو دوسرا بندہ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ اپنا سکلز دیکھے کہ اس کو کون سے اچھے کام کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل کچھ بھی نہیں آتا، اللہ کے گھر کی صفائی تو آتی ہے نا، کہ جہاں پہ سب لوگوں نے آ کے بیٹھ کے اللہ کی بات سنی ہے، وہاں پہ جا کے اللہ کے گھر کی صفائی کا اتنا خوبصورت کام ہے یہ. اور اس طرح اپنا ہنر پہچانے، اور اس ہنر کے مطابق آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام کریں اور اپنا جو ہے وہ علم حاصل کریں. فار ایگزامپل آپ کی ٹیکنالوجی کی سکلز بہت اچھی ہیں، تو پھر آپ گرافک ڈیزائننگ میں تھوڑا بہت کورس کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو خوبصورت طریقے سے بنا کے جو ہے وہ اور اس کی ایکسپلینیشن بنا کے، اچھے اینیمیشنز بنا کے، اور آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے دین و دعوت کا کام کریں. ٹھیک ہے نا. یا آپ کے بنا کے کسی اور کو دے دیں جس کے پاس اسپیکنگ سکلز ہیں، تاکہ وہ ان کو اسپیکنگ سکلز اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرے. تو ہر طرح سے جو ہے نا وہ آپ اپنے سکلز دیکھیں کیا سکلز ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درجات میں ان کے برابر ہوں گے، یعنی کہ ہم نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتے درجات میں، ڈیفینیٹلی فرق تو ہوگا. اور ہر کسی کو جو بھی عطا کیا جائے گا وہ اپنی حالت میں خوش ہوگا، ان کے آخرت میں جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ اپنی حالت میں خوش ہوگا. ان کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ سے لطف اندوز ہوں گے. مگر ہم ایٹ لیسٹ وہ جو ہے وہ کام تو کریں کہ جس میں جو ہے وہ ان کا ایٹ لیسٹ ہمیں ساتھ مل جائے. ہم ان کی طرح ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا، نبیوں کی طرح، اور جو پرانے اسکالرز جیسے گزر گئے ہیں اور ہمارے سارے بزرگ، ان کی طرح تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں مگر ہو تو نہیں سکتے ان کی طرح. مگر ہم ان کا ساتھ تو پا سکتے ہیں نا انشاءاللہ. تو اس ساتھ کو پانے کے لیے ہم لوگ وہ کوشش تو ضرور کریں، کیونکہ ان کے ساتھ ہم رہیں گے. کتنا خوبصورت ایک جو ہے نظارہ ہوگا کہ ہمارا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 2 قدم دور ہے. تو بڑی خوبصورت، یعنی کہ ابھی اتنا پیارا لگ رہا ہے تو جنت میں کتنا خوبصورت لگے گا. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے جس طرح کا اس نے عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے. سورہ انعام میں ہے. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ایک تو ہم نے نبیین کی بات ہے کہ نبی جو ہیں جن پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئی وہ انعام یافتہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے وحی عطا کی کر کے فضیلت بخشی، اور انہیں خصوصی فضیلت عطا کی کہ ان کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. اب وحی کا جو عمل ہے انبیاء پہ جو آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے باقیوں کا تو اتنا اندازہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب ان پہ وحی نازل ہوتی تھی تو ان پہ اتنا زیادہ ایک جسم پہ بھاری پن ہونا اور پسینے چھوٹ جانے اور جو ہے وہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ لال ہو جانا، لائک اٹس اے ٹوٹلی لاٹ آف فزیکل اینڈ مینٹل اسٹریس، کہ اس تکلیف سے جو گزرنا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہیوی کلام کو اپنے دل کے اوپر اتارنا اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچانا. ایک تو اتنی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قرآن 23 سال اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور پھر جب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے
تو کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کچھ لوگ تکلیف دیتے تھے، ذہنی تکلیف دیتے تھے، جسمانی تکلیف دیتے تھے، تو وہ ایک علیحدہ ایک پوری آزمائش تھی۔ ہمیں تو اگر تھوڑا سا جو ہے وہ لوگ بات کچھ بھی کر دیں کہ اور ہم لوگ اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کی اور اگلے نے ہماری سنی نہیں، یا ہماری کلاس میں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، میں نے اب نہیں یہ کرنا، نہیں، اگر کوئی بھی نہیں آتا کلاس میں تو آپ کے جو ہے وہ فرشتے تو ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، جو کہ آ کے اس بات کو سن رہے ہیں، اور پھر پورا ان کا ایک جو ہے وہ فرشتوں کا جو ہے وہ دائرہ وہ آسمانوں تک بنتا جاتا ہے، وہ دائرہ جب تک، اور وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ کرتے ہیں، تو یہی کافی ہے، کوئی آئے نہ آئے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام کو بھی کتنی تکلیف، کتنی ذہنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو لے کے جب لوگوں کے سامنے جاتے تھے اور آگے پھر جو ہے وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور جن پہ نام کیا وہ لوگ کون ہے؟ صدیقین۔ صدیق کی جمع ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو زیادہ سچ بولنے والا اور بہت زیادہ تصدیق کرنے والا اور سچائی کی تلاش کرنے والا، جسے سچائی سے محبت ہو۔ اب سچ بولنا بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ جگرے کا کام ہے، بہادری کا کام ہے۔ ہر جگہ سچ بولنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر آپ کوشش ضرور کریں اپنی حکمت کے ساتھ، فساد ڈالتے ہوئے نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ سچ کو جو ہے وہ ضرور آگے جو ہے وہ پروموٹ کریں کہ یہ بات اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے اور اس کی یہ تصدیق ہے۔ اور جب انسان کے اندر ایمان کی مضبوطی آتی ہے نا، سچ بولنا کوئی مشکل نہیں لگتا، آپ کو پھر ڈر نہیں لگتا کہ میں اس فلاں بندے سے سچ بولوں گا تو میری دوستی خراب ہو جائے گی، تو نہیں، پھر نہیں لگتا، پھر آپ کی دوستی اور مضبوط ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر برکت ڈال دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب سچائی کی تلاش کیسے ہوگی؟ وہی قرآن اور سنت میں سچائی کی تلاش ہوگی، تو ہم سچ بھی تبھی بول سکتے ہیں نا، ایک چیز کی تصدیق ہم تبھی کر سکتے ہیں، ایک حدیث کو ہم تبھی صحیح جان سکتے جب ہم خود پتا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ فرما بردار ہوگا۔ سچائی کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ فرما بردار ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کے لیے زیادہ اخلاص اختیار کرنے والا ہے کہ نیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سچائی سے کتنی محبت ہے، اور جب سچائی قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی کتنی تصدیق کرتے ہیں، اور اس پر اعتراض کرنے کتنے کرتے ہیں، اور کیا اس پر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب ایسی آئی ہے آیت جس میں کہ جیسے اب جنت آسان نہیں ہے، اب ڈیفینیٹلی دل تھوڑا سا پریشان ہوگا، فاللہ جنت آسان نہیں ہے، کیسے ہم لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے، اور یہ نہیں، اب اچھے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پہ اچھی امید رکھتے ہوئے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وَالشُّہَدَاءِ، اور شہیدوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ قتل کر دیے گئے۔ اب جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک تو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جو کہ فزیکلی جا کے جنگ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے، اور کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ شہید جو ہے وہ کسی وبا کی بیماری سے فوت ہو جانے لوگ بھی، ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے راستے میں جو انسان علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ تو شاہد جو حق کی گواہی دے، ٹھیک ہے، حق سے اسٹوڈنٹ بھی جو ہے یا طالب علم جو ہے وہ بھی سچ بات کو سیکھتا ہے قرآن و سنت کے راستے میں، اور اس کی پھر آگے ترغیب بھی کرتا ہے لوگوں کو کہ یہ سچائی ہے، اس پہ عمل کرو۔ وہ الصالحین جو ہے، صالحین یا صالحون، صالح کی جمع ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو قائم کرنے والا ہو۔ یعنی کہ صالح انسان کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو پورا کرے، ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرے۔ تو اللہ کے حقوق کیا ہے؟ ہماری ایمانیات ہیں، ہماری عبادات ہیں، تو وہ اللہ کے حقوق ہے، اور ہماری اخلاقیات اور ہمارے لوگوں کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، یہ سارے بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں میں سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق، آپ کے میاں بیوی، بچوں، آپ کے خون کے رشتے، ان کے حق میں تو نہیں کوئی آپ کمی کر رہے، پھر آپ کے ہمسائے، آپ کے دوست احباب، آپ کے مسلمان لوگ، نان مسلم لوگ ایون، وہ سب کے جو ہے وہ بندوں کے حقوق میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو جو حقوق پورا کرنے والا ہو اس کو صالح کہتے ہیں۔
یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے صالحین ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پہ ان کے بارے میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھے ہیں، بہترین ہے یہ رفیق۔ اب رفیق رفق سے ہے، جس کا مطلب ہے نرمی۔ رفیق وہ شخص ہوتا ہے جس سے سفر اور حضر میں فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کہ آپ سفر میں ہو یا نہ ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور کبھی انسان کسی کے ہمراہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے رفیق نہیں ہوتا، تو جب ساتھی کی شفقت بہت زیادہ ہو اور وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہو تو ہی وہ اپنے ساتھی کے لیے رفیق بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نرمی کا برتاؤ اختیار کریں، یا جو ہے آپ اس کا خیال رکھیں پورے سفر میں، یا سفر میں نہ بھی ہو تو آپ اس کا خیال کہ اچھا دوست اچھا دوست کا کرائٹیریا بھی قرآن میں بہت جگہ بتایا ہوا ہے کہ اچھے دوست کا کرائٹیریا کیا ہے، جو کہ آپ کو خدا کی یاد دلاتا رہے۔ بچوں کو بھی سکھائیں کہ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو خدا کی یاد دلاتا ہے، اور ایسے دوستوں سے دور رہیں، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، تو وہ آپ کو خدا کی یاد نہ دلائیں، یا کہیں یا جو جتنے بھی عبادات ہیں آپ کی، نماز کو، روزے کو، اس کو فار گرانٹیڈ لیں، اور اس میں جو ہے نا وہ کمی کوتاہی کرنے والے ہوں۔ ایون سم ٹائم نان مسلم جو ہوتا ہے، میرے تو اپنے ایکسپیرینس میں ایسا ہے کہ بچوں کو اگر میں کہوں کہ آپ نے نماز اسکول میں، جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اسکول میں نماز پڑھ لیں ظہر کی، تو اس میں جو ہے کبھی کبھی بچے بھول جاتے ہیں، تو آ کے گھر بتاتے ہیں کہ ماما میں تو نماز پڑھنا بھول گئی تھی، مگر میری نان مسلم فرینڈ نے مجھے بتایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، تو میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے میری نماز کا دھیان رکھنا ہے۔ تو سبحان اللہ، پھر ایسے نان مسلم سے بھی بندہ دوستی رکھے کہ جو آپ کو نماز کا خیال تو کروا رہے ہیں۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اطاعت گزار لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ ان سے اسی وقت فائدہ پا سکتے ہیں جب انہیں ان سے نرمی اور خیر حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اطاعت گزار کے لیے شدید محبت رکھنے والے، اور اس کو دیکھ کر خوش ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے رفیق ساتھی کی طرح ہوں گے، کہ وہاں پر انشاءاللہ جب جنت الفردوس میں ہم انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، تو ان کا ساتھ ہمیں بہت خوبصورت لگے گا۔ یہ سورۃ النساء کا شان نزول یہ ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ پیارے ہیں، اور آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا حتیٰ کہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ بلند مرتبوں پر فائز ہو جائیں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تو کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو وہ حتیٰ کہ اس وقت پھر جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، سورۃ النساء کی، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس سین کی تھوڑی غلطی ہوگی کسی سے، تو خیر یہ سلائیڈز میں نے نہیں بنائی ہوئی، کسی نے بنائی ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر ہے، میرے لیے آسانی ہوگی کہ ایک کمپائلڈ چیز مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کا باعث بنائے، صدقہ جاریہ کرے ان سلائیڈز کو۔ تو یہ شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسے لوگوں پہ انعام کیا جائے گا جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں گے، اور پھر وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو کتنا ہی خوبصورت ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم ان کے پڑوسی بن جائیں جنت الفردوس میں۔ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ مال کی محبت کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی کہ مال سے محبت کم سے کم ہونی چاہیے، اس دنیا سے محبت کم سے کم ہونی چاہیے۔ تو جب ہم نزاع کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو نزاع کی حالت میں انسان وہی کام کر رہا ہوتا ہے یا وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے جس کی اس سے محبت ہوتی ہے۔ اولاد سے محبت ہوگی تو اولاد کی باتیں کرے گا، اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی باتیں کرے گا، نماز کی محبت ہوگی تو نماز پڑھے گا، پیسے کی محبت ہوگی تو پیسے کی فرمائش کرے گا، پیسے لے آؤ، اور اس طرح جائیداد سے محبت ہوگی تو جائیداد کی باتیں کرے گا۔ نزاع کی حالت اس میں تو غنودگی کی حالت ہوتی ہے نا، تو آپ اپنی زبان سے وہی بول رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں آپ نے ساری عمر فیڈ کیا ہوگا۔ اگر ذکر سے آپ کو محبت ہوگی تو اس حالت میں آپ ذکر کر رہے ہوں گے، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، آخرت میں تم ان سے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہوگے۔ میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو موت کے وقت اور اس کے بعد جب آخرت میں ہم اٹھائے جائیں گے، اگر آخرت میں یعنی کہ جب آخرت میں انسان اٹھایا جائے گا تو خدا نہ خواستہ اگر انسان زانی ہوگا تو زانی لوگوں میں شامل ہو جائے گا، مال سے محبت ہوگی تو وہ جو ہے قارون کا خزانہ اور فرعون کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے، تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ ہوگا تو جھوٹوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو منافق ہوگا تو منافقوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سارے اعمال سے بچائے اور ہمیں صدیقین، شہداء، انبیاء کے ساتھ ہی اٹھائے۔ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ اب یہ ہے کہ اب ان انبیاء کے ساتھ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو کی، اب پریکٹیکل پوائنٹس کچھ یہ ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی جو ہے نا وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے درمیان بیٹھیں، اٹھیں، باتیں کریں، اور ظاہری بات ہے جب ان کے درمیان بیٹھیں گے تو وہ اللہ کا کلام ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، دنیاوی باتیں کم ہوں گی، دنیا سے محبت کی باتیں کم ہوں گی، تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ آخرت میں بھی ہم لوگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا میں انسان کے ان کے رویے سے، ان کی خاموشی کے، ان کے معاملات سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پورا دن اپنا کیسے گزارتے ہیں، تو ہم بھی ویسے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ان کی محبت کی وجہ سے انسان کے اندر نیک بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان پر رشک کرتا ہے اور ان سے اس کو خیر ہی ملتی ہے۔ اور دوسرا کہ ایک تو آپ کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرا پھر آپ نیک لوگوں کی صحبت کا وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں، وسیلے کی والی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے کہ یا اللہ میں نے آج اس نیک بندے کی صحبت میں تھی یا تھا، تو میں اس کو میں وسیلہ بناتی ہوں اور آپ میری دعا سنیں۔ یعنی نیک صحبت تجھے نیک اور بری صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ تو مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس اینڈ دا فرینڈس ہی میک۔ آخرت میں صحبت صالح جنت میں داخلہ اور مغفرت کا سبب ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، فرما دے صالحین، انہوں نے فرمایا صالحین سے محبت کر کے، یعنی کہ ان کی صحبت میں رہ کے۔ جب آپ سمپل ان کی صحبت میں جانا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہی سارے عمل آپ کے اعمال میں آتے جائیں گے۔ اب جیسے بچہ گھر میں رہ رہا ہے، اسکول جانا شروع ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیہیویئر میں کچھ کمی آ رہی ہے، یا اس کے بیہیویئر تھوڑا چینج ہو گیا ہے، یا گھر میں اریٹیٹڈ تھا، باہر جا کے اس کا بیہیویئر بہت کام ڈاؤن ہو گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ یا باہر جا کے سلینگ لینگویج زیادہ سیکھ لی ہے، یا گھر میں جو تھا وہ اتنا بولتا نہیں تھا، باہر جا کے اس کے اسپیکنگ سکلز بڑے امپروو ہو گئے۔ تو یہ جو صحبت کا اثر جو ہے وہ ہر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، بڑی عمر کا بندہ ہو، صحبت کا اثر تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ شروع سے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کریں، ان کے لیے ماحول خود تیار کریں، بجائے کہ ان کو خود ڈیسائیڈ کرنے کہ وہ ماحول کیسا بنائے، ہم ان کے لیے ماحول خود تیار کریں۔ ایسے ملکوں میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں، یا یورپین کنٹری یا نان مسلم کنٹری میں کہیں بھی ہم رہ رہے ہیں، تو مسجد کے ساتھ اپنا مسجد کے ساتھ ہم تعلق ضرور رکھیں۔ وہاں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ بچوں کو لے کر جائیں، ان کو جو ہے اس جگہ کی عادت بنائیں، بجائے کہ بچے کہیں کہ ہم نے سنیما جانا ہے یا باؤلنگ کھیلنے جانا ہے یا ادھر ادھر جانا ہے، وہ کہیں کہ ہم نے مسجد جانا ہے۔ اور بچے جو ہیں ان کو چھوٹی عمر سے لے کے جانا شروع کریں مسجد میں، تاکہ وہاں پہ جتنے بھی بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں مسجد کے ساتھ، جو بھی وہاں بے شک بچے وہاں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں سیکھ رہے، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، کھیلنے میں لگے ہوئے، تو اگر عبادات میں خلل کا خطرہ نہ ہو کہ کسی اور کی عبادت خراب ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو مسجد لے کے جائیں۔ جیسے میں ایک جگہ مسجد میں گئی تھی تو انہوں نے جو مصلی کا سیکشن تھا عورتوں کا، وہ دو بنائے ہوئے تھے، ایک فرنٹ کا تھا جہاں پہ ساری وہ خواتین تھی، بوڑھی خواتین یا جن کے بچے بڑے ہیں یا جو اکیلے آئے ہیں، وہ ان کا سیکشن تھا۔ اس کے بعد پیچھے دروازہ لگا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے جو دوسرا سیکشن تھا خواتین کا، وہ خواتین جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جو تھیں اپنے بچوں کے ساتھ بیچاریاں عبادت کرنے کے لیے آئی تھیں، مگر بچے ساتھ تنگ بھی کر رہے تھے، تو ان کے لیے دوسرا سیکشن بنایا ہوا تھا کہ چلو وہ فرسٹ والے سیکشن کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں۔
تو بہرحال ہر حالت میں جو ہے کوشش ضرور کریں کہ بچوں کو ایسی جگہوں پر لے کے جائیں تاکہ ان کو عادت پڑے ایسے صالحین سے محبت کرنے کی. اور پھر بھی ویسے ہی بچے جب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت اگر بچے تھوڑے سے ان کو بیک گیئر لگ بھی جاتا ہے نا, جائے فار ایگزامپل وہ تھوڑا سا ان کا ظاہر بات ٹین ایجر میں ویسے بھی بچوں کو جو ہے نا وہ پیئر پریشر اور یہ باتیں اور سوشل انٹریکشن بہت زیادہ اسٹرگل سے بیچارے بچے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر بچوں کو تھوڑا بیک گیئر لگ بھی جاتا ہے نا تو پھر ان کو واپس آنے, جب وہ واپس آ کے آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ میری لائف میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو ان کو پھر اس وقت یاد کرائیں کہ جو ہے یہ صالحین سے محبت یا ایسے دیندار لوگوں سے محبت کر کے دیکھو, تمہیں جو سکون اور مزہ اس میں آئے گا وہ تمہیں یہ دنیا کی فرینڈشپ میں نہیں آئے گا. تو ڈیفینیٹلی بچے ضرور سیکھتے ہیں اور ان کو ضرور وہ جو ہے وہ پلٹ کر واپس آتے ہیں. تو وہ پلٹ کر واپس آنا تبھی ہوگا جب شروع سے آپ نے محنت کی ہوگی. اور جب آپ شروع سے آپ محنت نہیں کریں گے اور آخر میں جا کے بچے جب جو ہے وہ ٹریک سے آف ٹریک ہو جائیں گے تو پھر تھوڑا واپس آنا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے, ان کو, کیونکہ انہوں نے وہ چیز کا مزہ نہیں چکھا ہوتا نا. تو پھر آپ لوگ کیسے ان کو ایکسپلین کریں گی یہ بات. تو چلیں یہ تو سائڈ پوائنٹ ہو گیا تھا. امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. فرمایا صالحین سے محبت کریں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہو اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. خوبصورت بات ہے. میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو میں نیک نہیں سمجھتا, شاید کہ اللہ مجھے نیکی عطا کر دے. ان کی صحبت میں رہ کر ہی اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق دے دیں. یعنی صالحین کی محبت اور رفاقت کے سبب اللہ مجھے بھی ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے دیں. ومن یطیع اللہ ورسولہ اطاعت. اب اطاعت کو ہم لوگ ذرا ڈیپلی دیکھ لیتے ہیں. لغت میں الطاع کا لفظ اسم ہے اور یہ عرب کے قول اطاع یطیع طاع سے لیا گیا ہے. اس کے لٹرل معنی جو ہیں چونکہ ناؤن ہے, اسم ہے, اطاع یطیع اطاع کے یہ لفظ ساتھی بنانے اور فرمانبرداری کرنے پر دلالت ہے. اور جو اس کا جو شرعی معنی ہے, کفوی کہتے ہیں اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے, وہ مستحب ہی ہوں, اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچنا چاہیے بے شک وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ جن کو بجا لانا فرائض تو ڈیفینیٹلی کرنے ہی کرنے, مگر جو مستحب کام ہے وہ بھی کرنا جو ہے وہ اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ بھی اطاعت ہے کہ جو حرام چیزیں ان کو چھوڑ دیں, مگر جو مکروہ ہے وہ بھی چھوڑ دیں, کہ جو اللہ تعالیٰ نے مکروہ چیزیں کی ہوئی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. ابن عربی کہتے اب ہر عبادت کے فرائض ہیں, سنت ہے, مستحب ہے, واجب ہے, مکروہ ہے, اس کی ساری ڈیفینیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اور ہر عبادت میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں ہماری عبادات میں, تو ان کا ہم پتہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہم یہ عمل کریں. ابن عربی کہتے ہیں کہ حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے, جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے, اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے. نافرمانی سے بچنا بھی اطاعت ہے. اطاعت کے ظاہری پہلو, اب اطاعت کو جو ہم اور دیکھ لیتے ہیں, ظاہری پہلو ہے اور باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو یہ کہ اطاعت ظاہری طور پر اللہ کے احکام کی تعمیل بجا لانا ہے, کہ پتہ لگ رہا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں. آپ کا لباس ایسا, آپ کا بولنا چلنا ایسا ہو, آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے ہوں کہ پتہ لگے کہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے. اب باطنی پہلو کیا ہے کہ جو ہڈن ہے, باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہو جانا اور شخص کی بات پر راضی ہو جانا جو اللہ رسول کی اطاعت کی دعوت دے, یہ سب اطاعت میں آتا ہے. اطاعت کا لفظ کن کن معنوں پر دلالت کرتا ہے, یعنی کہ اور ہم دیکھ لیتے ہیں. توحید میں اطاعت کریں, اسلام میں اطاعت کریں, اسلام کے سارے کاموں میں فرما برداری جو ہے یہ ہے اطاعت کے معنی میں آتا ہے. مطیع ہو جانا, پیروی کرنا سنت کی, قرآن کی. دین کی اطاعت کرنا, دین بھی جو ہے وہ اطاعت میں آتا ہے. عاجزی کرنا, لوگوں کے حقوق العباد میں خاص طور پہ عاجزی کرنا, دعا عاجزی سے مانگنا, یہ بھی اطاعت میں آتا ہے. مسخر کرنا, کسی کو کسی کے تابع نہ کرنا, یعنی کہ بہت پراؤڈنس نہ ہونا. عبادت کرنا, سب کچھ اطاعت میں آتا ہے. تو توحید میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کیسے ہے, کہ اطاعت کیسے ہم توحید میں کر سکتے ہیں. ون بائی ون ان کو دیتے ہیں. میں تمام مخلوق کے الہ کی سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں, وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ
जन्म देता है और मैं सबसे पहला हूँ इन लोगों में से जो रब की तौहीद को मानते हैं और इसके फर्माबरदार हैं और इसके अकेले के लिए मुती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की अताअत करना और इस तौहीद में अताअत करने का मकसद ये मतलब ये है कि हम अल्लाह को वाहिद जाने और उसकी वाहिद की इबादत करें। इस्लाम में क्या है? अताअत पर दलालत है, वनहनु लहु मुस्लिमून, यानी हम इसके अताअत गुज़ार और फर्माबरदार हैं कि इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल हो जाए। ये नहीं कि कभी इस्लाम को फॉलो हो गए, कभी ना हुए, पूरी अताअत करें। फर्माबरदारी कनूत का मानी भी अताअत पर दलालत है। कुल्लुहु लहु क़ानितून के बारे में कहते हैं, यानी इसी के अताअत गुज़ार हैं। मुती हो जाना या पैरवी करना, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, यानी अगर तुम इसकी इबादत करने वाले हो, यानी अगर तुम अल्लाह के लिए अताअत गुज़ार हो, तो अल्लाह ताला की पैरवी करना, अल्लाह ताला की इबादत करना। दीन, अताअत का मायने भी दीन है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अबू जाफर तबरी कहते हैं कि इस मुकाम पर दीन से मुराद अताअत और ज़िल्लत है, लाइक अपने आप को बिल्कुल जो है वो एक गुलाम समझ के दीन की अताअत की जाए। आजिज़ी करना, वबश्शिरिल मुहबितीन, अल्लाह जिसकी शान बुलंद है वो फरमाता है कि ए मोहम्मद आप खुशखबरी दे दो इन लोगों को जो अताअत के साथ इसकी फरमाबरदारी करते हैं, यानी कि दिल की खुशी के साथ फरमाबरदारी करते हैं, दिल की खुशी के साथ उठ के भाग के नमाज पढ़ते हैं, इसकी अबूदियत को तस्लीम करने वाले हैं और तौबा के साथ इसकी तरफ रुजू करने वाले। तो तौबा का जो मतलब ये है कि वापस पलटना। वापस पलटने का मतलब है कि जब आप वापस पलटेंगे तो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर आएंगे। ठीक है, जब आप फिजिकली अगर आप देखें, वापस पलटने का मतलब ये है कि आप एक चीज छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो एक चीज को छोड़ देना, जो आपने बुरा काम किया है उसको छोड़ देना, ये तौबा की पहली शर्त है कि अगर आपने वो चीज छोड़नी नहीं और वक्ती तौर पे तौबा कर ली है तो वो तौबा नहीं होती, वो ढिठाई होती है। तौबा का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें और फिर ना करने का अहद करें, ये भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना और ये भी अताअत में शामिल है। मुसख्खर करना, किसी को किसी के ताबे करना। मुसख्खर करने का मायने है कि फर्माबरदारी और अबूदियत, कि अपने आप को बिल्कुल आजिज़ कर देना। इबादत करना, इबादत करने में अताअत कैसे आती है कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, वस्जुदू वक़्तरिब, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, सजदे की हालत में हर वक्त रहें और अल्लाह जल्ल शान की अताअत और इबादत करके इसके करीब हो जाएं। और सबसे वस्जुदू वक़्तरिब दोनों इकट्ठे आने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि सजदे में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। हमें अगर पता लग जाए कि सजदे की वैसे लज्जत तो बहुत होती है जब सजदा इंसान करता है अपने पूरे खलूस के साथ, अगर हमें पता लग जाए कि अल्लाह ताला कितने करीब होके हमारी दुआएं सुन रहा है, तो हम लोग सारी उम्र सजदे से ना उठें। इस्लाम मुकम्मल सुपुर्दी का नाम, वही जैसे बात मैंने पहले की थी, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, रमज़ान में कर लिया बाकी 11 महीने छुट्टी नहीं, मुकम्मल सुपुर्दी का नाम है। रमज़ान एक आपका क्रैश कोर्स है, एक ट्रेनिंग कोर्स है कि बाकी अगले 11 महीने हमने कैसे गुजारने हैं, इसमें अपनी ट्रेनिंग करें। अगर हम जो है अल्लाह ताला की इबादत का 10% भी अपने बाकी जो हम रमज़ान में करते हैं, वो इवन हम 10 to 20% भी करें, तो वो भी हमसे मोस्ट ऑफ टाइम वो भी नहीं हमसे होता कि हम दीन की महफिल में कितना बैठते हैं, हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हम कितना जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। उसमें ईद का अगला दिन आता है और सब कुछ जो है वो अ, वापस रूटीन पे इंसान अपनी रूटीन प्री रमज़ान रूटीन पे आना शुरू हो जाता है। तो हम जब रमज़ान में ये सारी प्रैक्टिस हम कर रहे हो, तो हमारा इरादा ये हो कि इसको हमने फॉलो करना है थ्रू आउट 11 मंथ्स। आपसे इस्लाम के बारे में पूछा गया, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये तुम अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दो, ये कि तुम अपने चेहरे का रुख अल्लाह की तरफ कर दो, कि अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दो, कि अल्लाह के सुपुर्द करें कि जो भी अहकामात हैं अल्लाह ताला के दीन में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, मैं अपने दिल की तो बिल्कुल कतन नहीं सुननी, मैंने वही करना है जो अल्लाह के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। तो वो हमें पता कैसे लगेगा कि दिल अल्लाह के सुपुर्द कैसे करना है? जब हम उन बातों को सीखेंगे, उनको पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे और अपने दीन को पढ़ेंगे, और यकीन जानिए दिल के अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब ये है कि जब आप दिल अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना, तो वो दिल बहुत ज़्यादा सकीनत उसको नसीब होती है जब दिल अल्लाह के सुपुर्द नहीं होता। हमें लग तो यही रहा होता है कि नहीं, दुनिया की इतनी लज़्ज़त है वो छुट जाएगी, हम लोग जो है वो दीन वाले बन जाएँगे, तो इतना हमें लाइफ़ एन्जॉय करने को नहीं मिलेगी जितनी हम विदाउट दीन लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। चलो नाम के तो मुसलमान हैं ना, ला इलाहा पढ़ा हुआ है तो मग़फ़िरत कभी ना कभी हो जाएगी। ये सोच कि ला इलाहा पढ़ा हुआ है, मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं,
مغفرت تو کبھی ہو ہی جائے گی. یہ جو ہے طریقہ یہودیوں کا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں تو انہوں نے کہا ہمیں تو 1-2 دن کی چلو سزا مل جائے گی نا، ہم تو اللہ کے بخشے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کو تو بخشش ہو ہی جائے گی، 1-2 دن کی سزا ہم جھیل لیں گے. مگر وہ 1-2 دن کی سزا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. منیمم سزا جو ہوگی جہنم میں، منیمم سزا وہ آگ کے جوتے ہیں. آگ کے جوتے. تو آپ امیجن کریں، ایک انگلی کا ایک پور بھی آپ آگ، یہ یہاں کی آگ پہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو آگ کے جوتے کیسے پہنیں گے؟ چلو تھوڑی سی سزا لے کے تو پھر جنت میں چلے جائیں گے، وہ بھی برداشت نہیں ہوگی. تو اپنا دل پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دیں. یقین جانے اس میں جو محبت اور جو سکون اور جو لذت ہے وہ دنیا میں دل لگا کر نہیں ہے. اور یہ کہ تم اپنا چہرے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو، یعنی کہ اپنا فوکس جو ہے وہ آپ ہمیشہ ایک فوکسڈ لائف گزاریں. مسلمان کبھی بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ان اٹینٹیو لائف نہیں گزارتا، وداؤٹ اینی، بے دھیانی میں زندگی نہیں گزارتا. وہ دھیان سے فوکس ہو کے دیکھیں میں نے آج یہ کام کرنا، میں نے آج اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ چیزیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جنت الفردوس چاہیے. میں نے اگلے دن یہ پلان کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں جو ہے ہر وقت اپنے آپ اپنا انالیسس کرتے رہیں کہ میں یہ کام جو کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کر. نیتوں کا جب آپ بھی کوئی کام کریں نا، نماز پڑھیں، اس سے نیت کا نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کی اپنا انالیسس کریں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، مڈل میں کری میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، آخر میں کری میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ شیطان کہیں بھی آ کے آپ کو بہکا دے گا، آپ کی نیت خراب کر دے گا. تو بچ بچ کے چلنا ہے اور اپنا فوکس جو ہے نا جنت الفردوس رکھنا ہے، اللہ کا چہرہ رکھنا ہے، جہاں پر جو دنیا اور آخرت کی سب سے حسین چیز ہے، جس کا دیدار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کروائے. آمین سب آمین. مومن ایک فرما بردار اونٹ کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے قبلہ چینج ہونے کی آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں ہے 2 پارے میں، کہ قبلہ چینج ہونے کی جب آیت آئی تھی تو وہ لوگوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو رکوع کی حالت میں انہوں نے قبلہ چینج کر، رکوع کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی اور انہوں نے رکوع کی حالت میں انہوں نے قبلہ چینج کر لیا، بیت المقدس سے مسجد حرم کی طرف قبلہ کر لیا. کہ جس حالت میں تھے رکوع، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو اللہ کا کام آیا ہے ہم نماز تو اپنی ختم کر، نہیں، انہوں نے اسی ٹائم وداؤٹ تھنکنگ کہ اللہ کا اور پیچھے باقی لوگوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، تو باقی لوگوں کو تو نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پہ وحی آئی ہے، یا ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بٹ سٹل یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اس وقت باقی لوگوں پہ تو وحی نہیں آئی تھی نا، تو صرف انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہی انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح جو ہے نا چل پڑے. اطاعت کی اہمیت اور فضیلت. زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی مطیع ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کائنات جو ہے نا ہمارے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم اس پہ غور فکر کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عبادت، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی کس طرح عبادت کرتی ہے، تاکہ ہمیں ہر وقت یاد رہے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ بھولنے والی چیز ہے، انسان کو بہت جلدی چیزیں نا بھول جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بنائی ہیں، یہ دن کا آنا جانا، سورج کا آنا، چاند کا آنا، بادل آنا بادل جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ کہ ہم جب سمجھیں اور ہم سمجھے تو تب. تو یہ ریمائنڈرز ہیں، کانسٹنٹ ریمائنڈر ہیں، ہر وقت ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جس طرح یہ اطاعت کریں اس طرح ہمیں بھی اطاعت کرنی ہے. آل عمران میں ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اس کا فرما بردار ہے اور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. فرشتوں کا اللہ کی اطاعت کرنا. سورۃ تحریم ہے اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. سورہ نحل میں ہے وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو یہ فرشتوں کے بارے میں ہے. اللہ کا رسول کو بھیجنے کا مقصد تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے صرف جو تھی وہ کتاب میں لکھی ہوئی باتیں نہیں دے دی ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل نمونہ ہمارے سامنے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تاکہ ہمارے پاس کوئی جواز نہ رہ جائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیسے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب وہ کام کر کے ہمیں دکھایا ہے تو پھر تو سارے ایشوز ہی سالو ہو گئے ہیں کہ کیسے کرنے ہیں وہ کام. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے حدیث کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. سورۃ النساء میں اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء ہمارے لیے رول ماڈل ہیں.
تو بچوں کے لیے بھی جب بھی ان کو بتائیں کہ وہ رول ماڈل جو ہے وہ اگر انہوں نے کسی کو بنانا ہے تو اپنے جو ہے انبیاء کو بنائیں، ان کو رول ماڈل بنائیں، ان کو کاپی کریں، ان کی جو ہے وہ ساری اطاعت کریں. ٹھیک ہے. کیوں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے اس پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. تو وہی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا جو مومن ہوگا. ایمان والوں کا کیا قول ہے؟ ایمان والوں کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سمعنا و اطعنا کہنا ہے، کہ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اس کے سوا نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. یعنی کہ ایون آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات آ گئی ہے قرآن و سنت میں، تو وہی بات آ گئی کہ آپ نے اپنے دل کی نہیں سننی، دل کو پورا آپ نے کامل اللہ تعالیٰ کے آگے کے سپرد کر دیا ہوا ہے. تو جب دل اگر آپ نے سپرد کر دیا ہوگا تو آپ کے منہ سے الفاظ ادا کرنا آسان ہو جائیں گے کہ ہم نے جو سنا ہم نے اس کی اطاعت کی. اور یہی لوگ فلاح پانے والے سکسیسفل لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سن کے اطاعت کر لی فوراً. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھو، سن لو اور اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کہا ہے، سن لیا، ہم نے آج کے دن ہی ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اسی وقت لانا شروع کر دیا. سمعنا و اطعنا. اور اللہ کے رسول کے اچھا، اگر آپ کو کیلیگرافی آتی ہے، مجھے تو بڑی پسند ہے خیر کیلیگرافی، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ جو ہے وہ بنا کے پوسٹرز یا کینوس ڈرائنگ کر کے تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں کانسٹنٹ ریمائنڈر ہمارے آتے رہیں. یا آپ بنا کے کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، تو گفٹ کا گفٹ ہو جائے گا، محبت کا اظہار ہو جائے گا، اور آپ کی جو ہے جب بھی وہ پڑھے گا اس کو قرآن کی آیت کو تو صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا. تو آئی ووڈ ہائیلی اپریشیٹ کہ اگر کسی کو اردو اچھی لکھنی آتی ہے تو وہ ضرور کیلیگرافی تھوڑی بہت سیکھے، تاکہ اس طرح کے اگر شوق ہے آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایسی کیلیگرافی کا شوق، ڈرائنگ کا شوق اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے ایمان والوں کو کوئی اختیار نہیں. سورہ احزاب میں ہے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کرے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً صریحاً گمراہی میں جا پڑے گا. یعنی کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا، گمراہ کرنے کا بہترین ٹول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شروع کر دیں. کامیاب ہونا ہے تو ان کی فرمانبرداری شروع کر دیں. اختلافات کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے میں خیر ہے. کہ جب بھی کوئی زندگی میں کوئی پرابلمس ہوں، کوئی مسائل ہوں، اس میں بات چلے دوسری ہو جائے گی، چلے میں تھوڑی دیر کر دیتی ہوں بات، کہ جب بھی زندگی میں کوئی بھی اختلافات آتے ہیں، چاہے آپ شادی شدہ ہوں، نا شادی شدہ ہوں، ماں باپ کے ساتھ اختلاف ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، تو وہ اختلافات اول تو آئیں گی نہیں اگر آپ کو قرآن سنت کا پتہ ہوگا. اول تو وہ اختلافات، کیونکہ قرآن میں آپ کو نہ صرف نماز کی جو آپ کی جو بیسک دینیات ہیں وہ سکھائی گئی ہیں، ایمانیات وہ سکھائی گئی ہیں، بلکہ اخلاقیات اتنی اچھی سکھائی گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جب آپ پڑھتے ہیں قرآن تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کدھر کدھر گھوم پھر رہی تھی کہ میں اپنے کمیونیکیشن سکلز، اپنے انٹرپرسنل سکل، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، اپنے سوشلائزنگ سکلز کیسے سیکھوں. اور اس کے لیے ہم اتنے مہنگے مہنگے کورس کریں گے کہ نہیں، ہم نے جو ہے وہ بڑا کامیاب انسان بننا ہے تو ہم یہ والا کورس کر لیں تو وہ والا کورس کر لیں. اور ویسے بھی ایک ریسرچ کے مطابق آنے والے 8-10 سالوں میں جو ہے وہ اس طرح کے جابس کی بہت ڈیمانڈ ہو جائیں گی کہ ہر ادارہ اپنے ادارے میں جو ہے ایک سیکشن علیحدہ ہو، جیسے ہیومن ریسورسز ہوتا ہے تو ایک سیکشن علیحدہ ہوگا جو کہ آپ کو سکلز سکھائے گا کہ کمیونیکیشن سکلز کیسے کرنے ہیں، انٹرپرسنل سکلز کیسے کرنے ہیں. اگر اس ادارے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ سکلز کے لیے پراپر وہ بندے ہائر کریں گے اس چیز کے لیے، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر اتنے مہنگے مہنگے کورس ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں وہ سارے سکلز سکھا دیے ہیں. ماں باپ کے ساتھ اگر اختلاف ہے تو اس میں کیا ادب کیا ہے ماں باپ کا. اگر آپ کا کسی ایسے نان مسلم کے ساتھ اختلاف ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کو اگنور کریں. یہ سب سے
ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر کسی نان مسلم میں ایک بات شروع کر دی ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے جو ہے صرف اختلافات کریٹ کرنے کے لیے یا اس نے جو ہے صرف اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے بات شروع کی ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کا جواب آگے سے نہ دیں، قرآن میں ساری باتیں لکھیں، آپ اس کو اگنور کریں۔ اور اسی بات کو لے کے اگر آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ جو لوگ آپ کو جسٹ فار دا سیک آف آپ کو ذلیل کرنے کے لیے یا فار دا سیک آف جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ کوئی بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اگنور کریں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو آپ کے فوکس سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دنیا کا بھی کام کریں، دین کا کام کریں، فوکس سے ہٹا، تو بیٹر ہے ان لوگوں کو اگنور کریں بجائے کہ ان کے ساتھ بحث کرنے کے، ان لوگوں کو اگنور کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ بات آگئی جو کہ آپ کے باہر کے لوگ۔ اب اختلافات پیرنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ اختلافات پیرنٹ کے ساتھ کس موضوع پر ہیں۔ اگر وہ اختلافات پیرنٹ کے ساتھ دین کے معاملے میں ہیں تو کیا پیرنٹس کو اگنور کریں گے؟ پیرنٹس سے ملنا جلنا بند کر دیں گے؟ ان کی بات نہیں سنیں گے؟ نہیں، اس میں بھی آپ کے پاس ایک ہے کہ پیرنٹس کی آپ نے خدمت اور ان کی جو ہے وہ ان کی خدمت اور ان کی جو ہے نا اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی نہیں کرنی۔ اختلاف آپ کا اپنی جگہ، مگر آپ نے ان کے آگے جو ہے سر تسلیم خم ہی ہو کے رہنا ہے، اپنے کندھے جھکا کر ہی ان سے بات کرنی ہے، ان کے آگے کبھی اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، ان کے آگے کبھی اف نہیں کہنا، ان کے آگے کبھی بات نہیں کرنی۔ تو آپ نے بالکل جو ہے نا وہ اختلافات کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ پیرنٹس سے اختلافات ہوں تو کیا کرنا ہے، بہن بھائی کے ساتھ اختلافات ہوں تو کیا کرنا ہے، باہر پولیس کے ساتھ اختلافات ہوں گے تو اس میں کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سکھائی ہوئی ہے ہمیں۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے تو جو ہے وہ مگر قرآن میں نہیں اس کو رجوع کریں گے۔ بچوں کے لیے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم کیا سکھائیں، کب سکھائیں، کس طرح سکھائیں۔ قرآن میں ہر چیز کا حل لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز، یعنی کہ رسول اللہ کی وصیت ہے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ کہ جب اس کو، اور یہ بے شمار آپ کو اگزامپلس ملتی ہیں دنیا میں کہ ایسے ایسے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی جو شہرت پہلے تھی اس سے کافی گنا زیادہ ان کی شہرت تب ہو گئی، اور ان کو اللہ کی قربت جب انہوں نے حاصل کی، تو اگر وہ شہرت کے لیے کہ میری اس معاملے میں شہرت جو ہے وہ زیادہ ہے اور اللہ کے لیے میں نے یہ شہرت چھوڑ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اگر کسی نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ یونیورسٹی میں کسی نے لون لیا ہے اور وہ لون جو ہے انٹرسٹ ہے، اس میں سود کا مال شامل ہے اس لون میں، اور اس کو پتہ لگا ہے بیچارے کو کہ یہ لون میں انٹرسٹ ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو انٹرسٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس نے وہ پڑھائی چھوڑ دی ہے، تو اللہ اس کے لیے وہ راستے نکالے گا کہ اس کی اپنی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ ایک بندہ جو ہے وہ بندہ ہے، اس نے جو ہے وہ اپنی پروفیشنل سٹڈیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور صرف اس کام کے لیے کہ میں اپنے جو سکلز ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کروں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بہت برکت عطا کرے گا۔ ہر حال میں اطاعت کرنی ہے کہ کسی صورت میں ہمارے پاس اجازت نہیں ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہو کر ہم اطاعت گزاری نہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرمانبرداری میں استعمال کرے گا۔ اطاعت کرنے سے ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت نہیں چاہیے، ہم اپنے لیے، اگر ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں لے گا کام تو کسی اور سے لے لے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر آپشن، وہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اور ہم نے وہ موقع ویل کرنا تھا، وہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہماری مرضی، اور اس کے بعد اللہ کسی اور کو دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اطاعت کے فائدے سیدھے راستے کی، اور پھر یہ ہے کہ جب بھی نیکی کا یا اطاعت کرنے کا موقع ملے تو بھاگ کے کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈونیشنز کے لیے کوئی واٹس ایپ پہ یا کوئی سوشل میڈیا پہ یا کوئی آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور ایک ڈونیشن کی ایک پراپر لمٹ ہوتی ہے کہ آج 10,000 چاہیے یا $100 چاہیے، $500 چاہیے، اس طرح سے، تو بائی دا ٹائم آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، کل پرسوں کرتے کرتے وہ جو ہے وہ اماؤنٹ پوری ہو جاتی ہے اور آپ سے وہ موقع چھن جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا دینا ہی آپ کی فلاح کا راستہ بن گیا ہو۔ تو دینے میں یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی نیکی کا کام ہے، جو بھی اطاعت کرنے کے اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس میں فوراً جلدی کیا کریں، وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ اینی لائک انڈیو ڈیلے۔
اب اطاعت کے فائدے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فائدے کیا ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ انعام کرے گا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اور فائدے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو ہے وہ ہمیں نبی کی پیروی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے. اور ہدایت جو ہے ہم ہر نماز میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. سورہ نور میں ہے اگر تم اس نبی کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کی رحمت ملنا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور جس پہ رحم اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنی رحمت میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے تو اسے کوئی چیز دنیا کے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حکم مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اس کے علاوہ ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے. جیسے سورہ ال عمران میں آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے زندگی ملنا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. زندگی تو جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ جو رحم کے رشتے جوڑ کے رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو اس کے ہو سکتا ہے اس کی عمر لمبی ہو بھی، یا جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ وہ کام کرا لیتا ہے اس سے، وہ اس کے وقت میں برکت ڈال کے اللہ تعالیٰ وہ کام اس سے کروا لیتا ہے جو کہ اگر اس کی 50 سال کی زندگی جو کہ اسے 80 سال میں کرنی تھی تو 80 سال والے کام اسے 50 سال میں کر لے. تو یہ جو ہے یہ زندگی بخشنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے کام کروا لیتا ہے جس سے کہ اس کو اس کے کام میں اس کے وقت میں برکت ڈال جاتی ہے. پھر انسان یہ نہیں کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں. ٹھیک، اللہ کے لیے ٹائم ہے مگر باقی دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے کہ جو ہے اللہ کے لیے پھر ٹائم نکل آتا ہے، پھر انسان خوشی سے نکالتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ پھر انسان کو بلکہ انتظار ہوتا ہے کہ وہ وقت فوراً آئے اور میں اللہ تعالیٰ کا وہ کام کروں. اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے بڑی کامیابی ملنا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی. تو ایک سکسیس سٹیپ ہے. پل صراط پر نور ملنا، یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت، کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی حدوں سے تجاوز کرے، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والی اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں پل صراط پہ گزرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو پل صراط پہ ہم لوگ کیسے گزریں گے؟ پل صراط پہ ہمیں کیسے؟ بالکل وہ اندھیرا ہوگا. انسان اپنے ایمان کی، جتنا انسان کے اندر ایمان ہوگا، جتنے خلوص کے ساتھ انسان نے اپنی نیکیاں کی ہوں گی، اور اس نیکیاں جو ہے وہ نور کی صورت میں انسان کے جسم سے نکلیں گی. تو جس نے تھوڑی نیکیاں کی ہوں گی اس کو صرف کہیں لائٹ کی صرف وہ چمک آئے گی، اور اس چمک میں انسان لڑکھڑا کے گرتا پھرتا جائے گا. کسی کے پاؤں تک روشنی ہوگی، پاؤں سے روشنی نکل رہی ہوگی تو پاؤں کو فالو کرتا ہوا جائے گا. کسی کے یعنی کہ پیٹ تک ہوگی روشنی تو اس کے لیے اس روشنی کے مطابق جیسے جانا آسانی ہوگی اس کے لیے آسان. کسی کے پورے جسم سے نور نکل رہا ہوگا تو پل صراط جو ہے پوری جو ہے وہ نور ہو جائے گی، اور اس کے لیے وہ بھاگ کے چلا جائے گا کہ ہاں جی وہ سامنے تو میرا راستہ ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا نور آپ اپنے اندر سے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ پل صراط سے گزرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور عطا کرے کہ ہم بھاگ کے پل صراط سے گزر جائیں. آمین ثم آمین. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے نقصانات. اب تو ہم نے فائدے تو پڑھ لیے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا جنت الفردوس میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نازل ہوگی، ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، نہ کہ صرف دنیا اور آخرت میں. دیکھیں نا، سمپل سا فارمولہ ہے. آخرت کی تیاری کریں، دنیا خود ہی مل جائے گی. جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی رہتا ہے، آخرت اس کو چھوڑ دیتی، پھر آخرت اس کے پیچھے نہیں بھاگتی. تو جو ہے نا 2 in 1 ہے سچویشن، ایک تیر سے 2 شکار. آپ آخرت کو تھام کے رکھیں، اس پہ فوکس رہیں، دنیا آپ کو ویسے ہی مل جانی ہے. تو وہ تو آپ کو جیسے ہوتا ہے نا buy 1 get 1 free، تو وہ والا حساب ہونا ہے کہ آپ اس دنیا آخرت کی فکر کریں، دنیا فری میں مل جائے گی. تو دنیا آپ کو مل جائے گی ڈیفینیٹلی، ہر آسائش آپ کو ملے گی انشاءاللہ.
اور دل کا سکون ملے گا اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں۔ اب نافرمانی کے کیا نقصان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے روگردانی کفر ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے، یعنی کہ کبھی جو دل کیا تو کام کر لیے، نہ کیا تو چھوڑ دیے۔ کسی کے سامنے ہے تو اچھے اچھے کام، کسی کے سامنے نہیں ہے تو پھر وہی اپنی واپس اپنی منافقت کی حالت میں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ موڑنا یعنی کبھی کبھی تو وہ اوپر سے تو بہت سم ٹائمز منافق کے تو بالکل پتہ نہیں لگتا نا، تو وہ تو ہم اس لیے نہیں ہے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ منافقت کی ججمنٹ جو ہے، یہ منافقت کسی کو کہنا کہ وہ فلانا منافق، یہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی۔ ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی منافق کو نہیں جان سکتے تھے الا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ تو یہ ہم اپنا انالیسس کریں کہ کہیں ہم پہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھاری نہیں ہے، کوئی بھاری چیز تو نہیں لگتی ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو کرنے لگیں، تو کیا ہمیں بھاری تو نہیں لگتا کہ ہم اسے جان تو نہیں چھڑاتے کہ چلو نماز ہے جلدی پڑھیں جان چھوٹے؟ تو یہ ہماری اپنی سٹیٹ تو نہیں ہے یہ منافقت والی، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم جھوٹ، اور منافقت کی کیا علامت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے بالکل اچھے، اور گھر میں جو ہے وہ اکیلے میں، جب انسان کے اکیلے ہونے میں اور لوگوں کے سامنے عادات تبدیل ہوں، اپنا انالیسس کریں کہ جب ہم اکیلے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو وہ اپنا انالیسس کریں کہ ہم منافقت کے کون سے لیول پر ہیں۔ جھوٹ کو جو ہے وہ پرے رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، منافقت کی نشانی ہے۔ وعدوں کا احترام کریں، ٹھیک ہے، وعدہ کیا ہے تو اس کا احترام کریں۔ جو ہے خیانت نہ کریں، کسی نے اگر آپ کو امانت دی ہے، بے شک وہ کسی کی بات ہے، کسی نے اپنا آپ کو وینٹیلیٹ کیا ہے، کسی نے اپنا دل کا دکھ آپ کو بتایا ہے تو اس کو جگہ جگہ نشر نہ کرتے رہیں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو اس سے ہم ضرور بچنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اللہ کی اطاعت سے جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں تو منافقت میں جانے کا بہت خطرہ شامل ہو جاتا ہے، اس میں گمراہی کا باعث ہے۔ اور جو کوئی، جب ہم اطاعت اللہ تعالیٰ کی نہیں کریں گے تو گمراہی کا باعث ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا۔ واضح گمراہ ہونا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت فتنوں اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید آئی ہیں قرآن میں بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن کن کاموں میں ہمیں کرنی چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی سنتیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وہ کام کیے مگر سل و فرض کے درجے میں نہیں آتے، اور سنت غیر موقدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کیے۔ دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اتنا زیادہ تکرم ملے گا۔ آپ نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ شرعی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جس کا ذمہ اس کے رسول کا ذمہ حاصل، جس سے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت بدعہدی نہ کرو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پراپر عمل نہ کرنا بھی خیانت ہے، بدعہدی ہے، وہ وعدہ خلافی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جب قرآن اور سنت حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے۔ شرعی احکامات میں خود سے کوئی عمل نہ ایجاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کی رائے کو نہ رکھنا۔ امام مالک بن انس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے فرمایا ذوالخلیفہ سے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں۔ اب بات تو وہ اچھی کر رہے، مگر امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس میں کون سا فتنہ ہے، میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں ایک اور
میں اپنا پرسنل واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں بچوں کا پروگرام کروا رہی تھی، تو اس میں میں نے جب ہم لوگ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں نے عمرے کی ایک انیکٹمنٹ کروانی ہے کہ جیسے عمرہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کعبہ بناتے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ سارا کچھ ہم لوگ نقلی بنا کے تو مسجد میں ایسے بچوں کی ایک پریکٹس کے لیے یا ان کو ایک محبت اجاگر کرنے کے لیے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو جو ہے ہم کریں تو ہمارے جو امام مسجد امام کہتے ہیں کہ آپ اگر اسے گریز کریں تو بہتر ہے، ویسے اور بہت سے طریقے ہیں کیونکہ آج کل ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اگر آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جس میں آپ ورچوئل آپ کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں گھر میں اور آپ ورچولی کہیں بھی کچھ بھی ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو کسی نے ایسے سوال پوچھا کسی مفتی صاحب سے کہ اگر ہم خانہ کعبہ کو ورچولی دیکھ سکتے تو ہم عمرہ کر لیں اس طرح؟ تو اس میں انہوں نے فتویٰ پھر جاری کیا کہ ورچولی ٹھیک ہے آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ وہاں پر ہیں، مگر عمرہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے، عمرہ کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے ہی کرنا ہے۔ تو پھر وہ عمرے کی جب میں نے انیکٹمنٹ کی بات کی اس پروگرام میں، تو حالانکہ میں نے پہلے بھی کروایا ہوئے مگر چونکہ یہ فتنہ ایک آ گیا اور اس پہ فتویٰ مل گیا ورچوئل عمرہ حج کرنے کا، تو امام صاحب نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ یہ نہ کریں کیونکہ اس سے فتنہ نہ شامل ہو جائے کہ ہو سکتا ہے لوگ کل کو یہ سوچیں کہ نہیں مسجد میں ہم لوگ عمرہ کر لیں گے تو ہمارا مسجد میں خانہ کعبہ نقلی بنا کے عمرہ کر لیں گے تو ہمارا عمرہ ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے اس چیز سے گریز کیا کہ واقعی ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا کیا چیزوں میں فتنہ آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اس لیے مشورہ ہر کام میں مشورہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جیسے صبح شام کے بچوں کو دعائیں سکھائیں اور ان کو ہر قسم کے آداب سکھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیسے اٹھتے تھے، رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، درمیان میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں پسند تھی کیا چیزیں نہیں پسند تھی، اچھے اچھے واقعات کر کے بچوں کو سنائیں۔ اور جب بھی بچوں سے کوئی کام کروانا منوانا ہو تو آپ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگزامپل تو ضرور مانیں گے، کیونکہ ان کے اندر بھی بے شک اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی پوری اچھی طرح جانتے مگر ان کے اندر ایک خدا نے ایسی محبت ڈال دی ہوتی ہے کہ وہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی جانتے مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا ان میں عجیب سا جذبہ ہوتا ہے ماشاء اللہ بچوں میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ایک ہمارے پاس رول ماڈل ہے تو پھر ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے لیے بھی کوئی اور رول ماڈل بناتے پھرتے ہیں، اور بچوں کے لیے بچے بھی جب کوئی اور رول ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، بعض صحابہ اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی اپنے بٹن کھول لیتے، یعنی کہ اس طرح کی اتباع کرنا کہ دماغ اگر اس کو اجازت دے رہا ہے نہیں دے رہا سمجھ آ رہی نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہم نے بھی کرنا، محبت اتنی ہو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سردی اور گرمی میں جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تھے، یعنی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائم جو دیکھ لیا تو وہ سنت غیر موقدہ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن کھولے ہوئے تھے ہم بھی بٹن کھولیں گے۔ جس کام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی اس کو لازم پکڑ لینا۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس وجہ سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ جب مسجد میں جاتے تو مسواک ان کے کانوں میں اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم ہوتا ہے، اور جب اقامت ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ کہ مسواک جو ہے وہ ہمارے یہاں تو بچوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسواک کیا ہے، تو مگر یہ ہے کہ اتنی خوبصورت سنت ہے اور اس کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ ہمیں ضرور اس پہ جو ہے وہ اس کو اپنی بس عادت بنانے کی بات ہے۔ ہمارے دل میں شوق اور جذبہ تو ہوتا ہے مگر صرف عادت بنانے کی بات ہے۔ اپنی سائڈ ٹیبل 2-4 مسواکیں خرید لیں، ایک واش روم میں رکھ لیں، ایک سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیں، لیونگ میں رکھ لیں، ایک کچن میں رکھ لیں، جب بھی کہیں ٹائم آپ کو ملے کریں مسواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا تھا جس میں کدو تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کدو کھانے لگے، آپ کو کدو بہت پسند تھا۔ انس کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میں آپ کے سامنے کدو کرنے لگا اور خود نہ کھائے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا، جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا تو میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کیا۔ تو ہم بھی جو ہے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے یہ ایک سبزی ہے، اس کو اپنے
کھانے میں شامل کریں. اور بچوں کو کدو کھلانے کا سب سے بہترین طریقہ ایک تو محبت ڈالیں ان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند ہے، آپ بھی کدو کھائیں تو پاستا میں یا میکرونی میں آپ ان کو کرش کر کے ڈال دیں، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور وہ سنت رسول پہ بھی پورا کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا. ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، تو جب وہ واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا، اور پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے. تو ایک دن ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تیار کیا جس میں لہسن تھا، گارلک یعنی کہ. تو جب یہ کھانا لوٹ کر واپس ابو ایوب کی طرف لایا گیا تو انہوں نے معمول کے مطابق آپ کی انگلیوں کے بارے میں پوچھا، تو ان سے کہا گیا آپ نے کھانا نہیں کھایا. ابو ایوب گھبرا گئے اور آپ کے پاس گئے اور عرض کیا کیا یہ حرام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرام نہیں ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے. ابو ایوب نے عرض کیا کہ مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز پسند ہے یعنی کہ پسند ہے لہسن ڈالنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو ہے ایک محبت میں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کاموں پر مضبوطی سے جم جانا. تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مبعوث فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے تھے، بس بے شک ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. خواتین کا گھریلو زندگی میں آپ کے اطاعت کرنا. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ کھانا بناتی تھیں تو کچھ دیر کے لیے اسے ڈھانپ دیتی تھیں تاکہ اس کی حرارت کی شدت کم ہو جائے، اور فرماتی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت آتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ، ایک کھانے کو تھوڑا ٹھنڈا ہو کے کھانا اس میں برکت ہے. تو جب بچے ہیں نا اکثر منہ میں گرم گرم نوالا ڈال لیتے ہیں تو اس وقت ان کو سکھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھانا کھانا چاہیے، یا اتنا ہو کہ جب آپ کا منہ برداشت کر جائے تو اس میں اس کا کھانے کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے کھانے میں. وہ کھانا آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور فائدہ مند ہوگا. اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہی اخلاق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. محبت انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اقوال و افعال کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے. انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے جب ہمیں ہر چیز پتہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، ان کا سوچنے کا کیا انداز تھا، پریشان ہوتے تھے تو وہ زبان سے کیا کلمات ادا کرتے، خوش ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے. تو جب ہم وہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پتہ ہوں گی تبھی تو وہ ہم اپنی زندگی میں لا سکیں گے. جیسے ایک لڑکی ہے شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ وہی آلموسٹ وہی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کی ماں نے کیے ہوتے ہیں، تو تاکہ جیسے اس کی ماں گھر میں سکسیسفل مدر کے طور پہ زندگی گزاری ہے تو آگے وہ بھی گزار سکے. تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہمارا جنت الفردوس میں جانا آسان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. ہمیشہ جو ہے آپ کی وحی آپ پہ نازل ہوتی تھی اور آپ وہ کام کرتے تھے، یا جن کاموں کا آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا آپ اس میں خاموش رہتے تھے. آپ نے کبھی بھی اپنی رائے کسی کام میں نہیں دی جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا تھا. ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اچھا اوپر یہ بات دیکھیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے شامل نہیں کی کسی کام میں جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہیں ہو جاتی. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی بات اپنے اندر جو ہے نا کر لینا، اپنی عادت بنا لے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کبھی کسی بات میں دی تھی، ہم بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کریں گے. جو بھی قرآن اور سنت میں لکھا ہم بھی وہی کریں گے. تو سمپل طریقہ ہے. ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پا لے گا. یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. یعنی کہ ہم منٹ بائی منٹ یہ اپنا انالیسس کریں کہ کیا چیز یہ سنت اتباع ہے کہ نہیں ہے، یہ کام جو ہے وہ میری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے کہ نہیں ہے، کھانا بنا رہی ہے میری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے کہ نہیں ہے، کسی کے لیے کھانا بنا رہی ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں ہر چیز میں اپنے آپ کو ٹٹولیں. جیسے کہ اگر آپ مہمان آپ کے گھر کوئی آ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ
یا اگر آپ کو اس کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا چیز پسند کرتا ہے تو آپ اس کے پسند کی چیز بنائیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کوئی الرجی تو نہیں ہے, آپ کے بچے کیا کھانا پسند کرتے ہیں, یا آپ لوگوں کو کیا ٹیسٹ کیسا ہے, نمک زیادہ چاہیے نہیں چاہیے, وہ اس طرح. تو اب ہر چیز کا جو ہے نا خیال رکھیں گے کھانا بناتے ہوئے. اس طرح ہم نے اپنی زندگیاں بھی اسی طرح گزارنی ہے. دیکھیں نا زندگی میں مثالیں بھی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیا معجزہ ہے کہ زندگی مثالیں بھی ایسی ایسی ہیں کہ وہ ہمیں ہر وقت یہی یاد دلاتی ہیں. جیسے ہم مہمان کی مہمانداری کے لیے اتنی مشقت کرتے ہیں تو اللہ کے خوشنودی کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے اسی طرح کا اہتمام کریں جیسے ہم مہمان کے لیے کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی کہ ایمان کی مٹھاس کیسے پائیں گے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو, اور یہ کہ اللہ آدمی جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے. یعنی کہ جو بھی محبت آپ کی ہو, بچے سے ہو, میاں سے ہو, بیوی سے ہو, آپ کی کسی دنیا کی کسی بھی چیز سے ہو, نان لیونگ تھنگ ہو, صرف اللہ کے لیے ہو. کمپیوٹر سے آپ کو محبت ہے, ٹیکنالوجی سے محبت ہے, آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے آپ کو محبت ہے فار ایگزامپل, تو اس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ سوشل میڈیا پہ میں دین کا کام کر رہی ہوں, ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے. تو ہر چیز سے محبت جو ہے نا وہ اس میں آپ کا کرائٹیریا جو ہے سب سے پہلے اوپر اللہ لکھا نظر آیا. آپ کے آنکھیں بند کریں کھولیں آپ کو اللہ لکھا نظر آئے. اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ واجب جو ہے یہ وہ عمل ہے جو کہ فرض کے بعد آتا ہے یا اور سنت سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں کیا ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا. سورۃ الفتح میں ہے, اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو. تو اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا, کیونکہ وہ ہمارے جو ہے رسول ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں, ہمیں جو ہے انہوں نے دین کی ساری باتیں ایک ایگزامپل کے ساتھ ہمیں سکھائی ہیں, تو اس میں ان کی تعظیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو, کہ یہ صبح شام کے اذکار کی بات ہو رہی ہے. ان ارسلنا بے شک بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن گواہی دینے والا, مبشرن خوشخبری دینے والا, و نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, وتعزروہ اور تم قوت دعا سے, وتوقروہ تعظیم کرو اس کی, کہ اور تسبیح اور تم تسبیح بیان کرو اللہ کی, بکرۃ و اصیلا صبح اور شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہم سب پہ جو ہے وہ فرض ہے, لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا. اس ٹائم کے صحابہ کے ٹائم کے لیے انہوں نے تھا کہ اکثر بدو آ کے تو اونچی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے, تو وہ اس سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اٹھنے بیٹھنے کا بھی خیال نہیں کرتے تھے, تو اس چیز سے منع کیا گیا. تو ہمارے لیے آج کے دن, آج کے ٹائم پہ یہ کیسے ہم لوگ اس بات کو کر سکیں, جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو ادب کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سنیں. جو بھی بات کر رہا ہے اپنی کوشش کریں کہ کسی سے بات کرنی ہے احترام کے ساتھ, اس کو یا تو اگر آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں تو اس کو پاز کر دیں. یہ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرو آپ ادھر سے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے یہ کرنے کے کام ہے. یا جو اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کو رد نہ کریں کہ یہ تو غلط بات تم کر رہے ہو بغیر کسی ثبوت کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے استاد کا احترام بھی اس میں جو ہے ہمیں اس سے ایک ملتا ہے کہ استاد کی آواز سے زیادہ بلند آواز کر کے آپ بات نہ کریں. استاد بے شک یہاں کے ملکوں میں رہنے والے بے شک آپ کے استاد نان مسلم ہیں, مگر پھر بھی استاد کا احترام تو استاد کا احترام ہونا چاہیے جس طرح کے اس کا ادب ہونا چاہیے. آج کل کے بچے میں دیکھتی ہوں کہ استاد کی آ کے جو برائیاں شروع کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں اس کے ٹیچر کی یہ بات نہیں پسند. اتنا کامن ہے کہ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ جو ہے بچے کس طرح سے, پھر وہ آپ سکھائیں بچوں کو یہ باتیں کہ استاد کی جو ہے نا بے حرمتی آپ نہ ان کو کرنے دیں اور نہ ہی ان کو اجازت دیں کہ وہ اس طرح سے آ کے آپ کے پاس, استاد بے شک وہ نان مسلم ہے تو آ کے تو بے شک وہ غلط بھی کوئی کام ایسا کر رہے ہیں, تو استاد ہیں آپ سے کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں. اگر وہ 10% کوئی چیز آپ کو صحیح سے نہیں بتا پا رہے یا ان کا وے آف ٹیچنگ اچھا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ 80% جو ان کا احسان ہے ہم پہ, کہ 80% چیزیں جو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں وہ ساری اگنور کر کے تو ہم وہ صرف 20% کو جو ہے لے کے تو ان کی بے حرمتی شروع کر دیں.
ایسا نہ آپ خود کریں اور نہ ہی جو ہے بچوں کو سکھائیں، بلکہ کنفلکٹ ریزولوشن، کسی اختلاف کو، کسی ناگوار بات کو کیسے حل کرنا ہے، یہ قرآن میں اس کا بہت اچھا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ تو جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہم لوگوں کو وہ کرنا آ جائے گا، تو پھر آپ جگہ جگہ پہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی اختلافات ہیں، آپ خود بھی اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے، یعنی کہ مسجد نبوی میں آواز بلند نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنا احتراماً، آپ کے اوپر درود بھیجنا جو ہے ہم سب پہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سنتوں کا دفاع کرنا، اب اس میں دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کرنا، کہ حدیثوں کا دفاع کرنا، پرانے زمانے میں جو امام بخاری کے ٹائم پہ جو سارے علماء تھے، اس وقت وہ نہ صرف وہ صحیح حدیثوں جو کہ اتھینٹیکیٹڈ حدیثیں ہوتی تھی ان کو حفظ ان کو ہوتی تھی، ان کو جو جھوٹی حدیثیں ہوتی تھی یا ضعیف حدیثیں ہوتی تھی وہ بھی حفظ ہوتی تھی، کہ کل کو کوئی جو ہے وہ اگر کسی جھوٹی حدیث کو صحیح بنا کے لے آئے اور کہے کہ یہ تو وہ حدیث ہے جو تم سے مس ہو گئی تھی، تم نے صحیح سے ریسرچ نہیں کی اور اس ریسرچ میں تمہیں پتہ نہیں لگا کہ یہ حدیث بھی اس میں تھی، تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ضعیف حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں بھی حفظ کی ہوتی تھی، کہ کہیں جو ہے وہ کوئی اس کو جھوٹی حدیث کو آگے لے کے جو ہے دنیا میں نہ پھیلا دے اور پھر فتنے کا باعث نہ بنے۔ تو اس طرح سے دفاع پرانے علماء نے کیا تھا۔ اور ہمارا آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کیسے سنتوں کا دفاع کر سکتے ہیں؟ بڑا کامن ہے، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کے حدیثیں ایسے آتی ہیں اور ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آئی ہے، آپ نے پڑھی ہے، بے شک آپ 100% بھی شور ہیں، سننا.com ایک ویب سائٹ ہے، وہ کھولیں، اس میں وہ چیک کریں، حدیث نمبر ڈالیں اور وہ چیک کریں تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر صحیح حدیث ہے تو اس کو فارورڈ کریں، نہیں ہے تو اس کو کہیں کہ بھائی یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ اسی وقت اس کو جو ہے وہاں پہ واٹس ایپ پہ میسج کریں کہ یہ حدیث کا ریفرنس ٹھیک نہیں ہے، یا حدیث کا جو ہے یہ چین آف نریشنز کہ جس طرح یہ ان صحابہ نے نہیں، ان صحابہ نے کہی ہے، تو اس کو فوراً کریکٹ کر کے کریں۔ تو یہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں ان حدیثوں کو، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں کی تصدیق کرنا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو کہنا کہ ہاں، جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پہ ہوگا، جو کہ سچے ہوں گے، صدیقین میں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں کی تصدیق بھی کریں۔ اب کیسے تصدیق کریں گے؟ پتہ ہوگا تو تصدیق کریں گے، اس لیے علم جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان و مال قربان کر دینا، کہیں پر بھی آپ کو ضرورت ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، تو آپ سارا مال اپنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، خرچ کریں، بہت زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا، ان کا نمونہ جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے کیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ النساء جو ہم اسی آیت پہ میرا خیال ہے ہم نے ساری ڈسکشن کیے۔ اس وقت سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ یہ دعا جو ہے وہ اس وقت آپ مرض الموت کے ٹائم پہ آپ نے مانگی۔ اللہ کی نافرمانی ان سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینت فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ میں پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی، یہ دعا بھی ضرور مانگے، بہت پیاری دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے۔ اللہم، او اللہ، حبب، محبوب بنا دے، الینا، ہمارے لیے، ایمان کو، کیونکہ ایمان کو ہمارے لیے لویبل چیز بنا دے، وزینت اینڈ اڈان ان آور ہارٹ، اور ہمیں نفرت ہو جائے، ہمارے دل میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے، کس کے لیے؟ کفر کے لیے، نافرمانی کے لیے، اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ، اور عصیان، گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ بہت پیاری دعا ہے، دوبارہ مانگ لیتے ہیں اللہ سے
پورے سچے خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، آمین ثم آمین۔ تو آج کی جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ نیت نیت نیت، اور نیت خالص رکھیں، جو بھی کام کریں نیت خالص رکھیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کا حکم دیا اسے کریں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ استطاعت اور یہ کرنا اور رکنا آپ کا سوئفٹ ہو، لائک ایک دم آپ نے کیا اور ایک اب دم آپ رک گئے۔ آپ جو ہے فون پہ بات کر رہے ہیں، چگلی شروع ہونے لگی ہے، آپ کرنے لگی ہیں چگلی، ایک دم رک گئی، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ہوگا۔ کسی نے غلط بات کی ہے، ایک دم آپ نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، اس کو مت کر، مگر حکمت کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ استطاعت کے مطابق آپ کے اطاعت میں اپنی کوالٹیز پہچانیں، اپنے سکلز پہچانیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی خوبی دی ہوئی ہے۔ ہر انسان کے اندر خوبی ہوتی ہے، ہر انسان، کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے خوبی کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ یہ آپ کا کام ہے یا آپ کے پیرنٹس کا کام ہے کہ آپ کے اندر وہ خوبی تلاش کریں کہ کیا خوبی میرے بچے میں ہے یا میرے اندر کیا۔ کبھی کبھی انسان کو نہیں پتہ لگتا، 40 سال کے انسان لوگ ہو جاتے نہیں پتہ لگتا، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو دیر میں بھی پتہ لگ رہا ہے تو آپ اس ٹائم پہ اللہ کا کام کرنا شروع کر دیں۔ اپنی اوقات، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے حکم کا پتہ چلے فوراً ماننا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں، یہ نہیں کہ دل پہ بوجھ سمجھ کے تسلیم۔ آج کل زکوٰۃ جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ تر رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کہ یہ نہیں کہ رمضان میں ہی نکالنی ہے زکوٰۃ، اس لیے نکالتے کہ اس کا جو ثواب جو ہے وہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے فیصلوں کی خوش دلی سے تسلیم کریں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو ایک اچھی رقم اپنے بینک سے نکالنی ہوگی، تو اس کو خوشی دل سے کریں کہ یہ جو زکوٰۃ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، اس کا ہمیں ڈبل ٹرپل آگے ہو کے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ ہمارے لیے قبر میں بھی کام آئے گی، اور ہمارے جو ہے وہ آخرت میں بھی نور کے طور پہ کام آئے گی، تاکہ ہم پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں۔ اب خوش دلی سے تسلیم کریں۔ ایک اور بات جو عمر سلیمان کا کل لیکچر جو میں سن رہی تھی، اس میں آپ کو بتاتی ہوں، بڑی مزے کی بات، بڑی خوبصورت بات کی کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے جو منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں، تو اس سوال کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے یا وہ جو جس طرح کا بھی عذاب ہے وہ آتا ہے سر کی طرف سے، تو سر کی طرف سے اس کو جو ہے اس کی نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ اس نمازی بندے کو ٹچ مت کرو۔ پھر وہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، رائٹ سائڈ پہ اس کی زکوٰۃ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اس کو ٹچ نہ کرو۔ پھر وہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ اس کے روزے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو، تاکہ وہ اس کو ٹچ نہ کرے، وہ عذاب اس کو ٹچ نہ کرے، یعنی کرام الکاتبین کے آنے سے پہلے۔ اور پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہاں سے اس کو جو ہے نا عذاب دیں، مگر اس وقت وہاں پہ قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ساری جتنی عبادات ہیں، یہ آخرت میں اور قبر میں ہمیں فزیکل فارم میں، شکل کی صورت میں آئیں گے اور ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، تو اس لیے ان کی حفاظت کرنا، ان کو خوش دلی سے کرنا، اچھی نیت سے کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا، اتنے پیسے زکوٰۃ پہ لگ جائیں گے، نہیں میرا دل نہیں کر رہا، خوشی سے کریں۔ ایسا کرنا بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر قائم رہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے ان سے محبت کریں، ان کی مجلس میں بنائیں، بچوں کو ایسا ماحول دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی سے بچا لے آتے تھے۔ یعنی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ دیکھیں، یہ نہیں کہ 10 آوازیں لگا دی اور اگلا جو ہے وہ سن ہی نہیں رہا، آج کل کے بچوں کا جو حال ہے۔ تو خیر بچوں کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ٹیچر یہ صحابہ کرام کا عمل اگر کرنا ہے تو وہ تو فوراً بات مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت کریں۔ ربیع بن قعب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا تھا اور آپ کے وضو کے پانی یا ضرورت کا خیال رکھتا تھا، تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو، تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی تو۔ آپ نے فرمایا اپنے معاملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے معاملے میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اب سبحان اللہ، دیکھیں وہ تو ربیع بن قعب جو تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ لی، تو ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیسے ملے گی؟ سجدے، سجدے، بہت کثرت کریں سجدوں کی۔
انشاءاللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ اپنے اندر ایمانداری اور سچائی پیدا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق، امین، مسلمان، تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگی۔ یہ ون آف دا کرائٹیریا ہے کہ تاجر جو ہے کیونکہ تجارت میں، بزنس ڈیلنگ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جھوٹ اور بے ایمانی اور قیمتوں کو عجیب طریقے سے پریزنٹ کرنا، وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے تاجر کے لیے، مگر اس میں بھی اگر وہ اپنا سچائی کو اور ایمانداری کو ساتھ رکھے تو وہ بھی اس ساتھ ہوگا انبیاء کرام کا، صدیقین کا جنت الفردوس میں۔ سبحان اللہ، ان کی اس کی تجارت بھی اس کی عبادت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق کی عمل عطا کرے اور بولنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین سب آمین۔ تو ہم نے رمضان کا جو یہ آج کی جو دعا ہے جو ہم نے سب نے مل کے مانگنی ہے، آئے مل کے مانگ لیتے ہیں۔ بیماری کو باعث اجر بنانے کی دعا، اللہم انقص من المرض ولا تنقص من الاجر، اے اللہ بیماری کو کم کر دے اور اجر میں کمی نہ کرے۔ بیماری جو ہے انسان کی ڈیفینیٹلی اجر، بیماری کو باعث اجر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اگر بیماری دیتے ہیں تو اس میں جو ہے انسان کے گناہ ہی جھڑتے ہیں، اور اس بیماری میں پھر انسان جو بھی اپنی عبادات وغیرہ کرتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اجر دیں گے۔ کہ جیسے کوئی بیمار بندہ ہے، وہ نہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، تو اب اس کی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اچھا اجر دیں گے کہ وہ اپنی اس بیماری میں بھی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کی۔ دوبارہ مانگتے ہیں اللہ، جو بھی آپ میں سے بیمار ہیں وہ دعا میں، ایک ہلکا سا سر میں درد بھی ہے یا کہیں پہ کوئی آپ کو تکلیف ہے تو یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ کے اس بیماری کی وجہ سے مجھے میرے اجر میں جو ہے وہ اجر جو ہے زیادہ کر دیں۔ اللہم انقص من المرض ولا تنقص من الاجر، اللہم انقص من المرض ولا تنقص من الاجر، آمین ثم آمین۔ اس کی انگلش ہے دعا ٹو میک سکنس ریوارڈنگ، او اللہ ریڈیوس فرام دا illness بٹ ناٹ فرام دا ریوارڈ، کہ بیماری میں کمی کریں، ریوارڈ میں کمی نہ کریں۔ سو جزاک اللہ خیر۔ میں دعا کے بعد جو ہوں کوشچنز وغیرہ اگر کچھ ہیں تو لے لیتی ہوں، اور یہ ہے ہمارے کرنے کے کام، اپنا ذاتی جائزہ لیں کہ ہم اس میں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یہ میں واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دوں گی، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنا انالیسس کریں کہ ہم کتنے ہمارے ہاں ہیں اور کتنے ہمارے نہ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔